यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत और 29वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब 28वीं और 29वीं आयत। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। कलवरी वो मकाम है जिसने दुनिया की तारीख को बदल डाला। ये वो मकाम है जहां इंसान गुनाह में कदम रखता है लेकिन रास्तबाजी को हासिल कर कर लौटता है। ये वो मकाम है जहां इंसान कड़वाहट से आता है लेकिन मिठास को लेकर लौटता है। ये वो मकाम है जहां इंसान नाउमीदी और शकूक से कदम रखता है लेकिन ईमान की सीढ़ी पे चलते हुए हमेशा की जिंदगी को हासिल करता है। और कलवरी के इस मकाम पर खुदावन यीशु मसीह ने अपने लबे मुबारक से कुल 7 कलमात फरमाए, अदा किए, और उन 7 कलमात में से ये खुदावन यीशु मसीह का 5वां कलमा है जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं प्यासा हूँ। मैं प्यासा हूँ, ये वो कलमा है जो जिस्मानी दुख का कलमा या कामलियत का कलमा कहलाता है, क्योंकि इस कलमे में खुदावन यीशु मसीह के दुख अरूज पर थे। दुख की इंतहा का आगाज बागे गतसमनी से हुआ, जिस रात खुदावन यीशु मसीह अपने बाप की हजूरी में दुआ में झुके हुए थे और परेशानी और दिलसोजी की हालत में खुदावन यीशु मसीह का पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह पकड़वाए गए। उसके बाद मसीह को मारा गया, कूटा गया, सलीब दी गई, और अब 3 घंटे से खुदावन यीशु मसीह जबकि सलीब पर लटके हुए हैं, तो खुदावन यीशु मसीह का दर्द, अज़ियत, मसीह यीशु की मुसीबतों और तमाम तर दुखों का अब मयार और तमाम तर दुख जो हैं वो खुदावन यीशु मसीह के अरूज पर हैं। इस सबब से इस वक्त में इस दुख की हालत में खुदावन यीशु मसीह चिल्ला उठे हैं कि मैं प्यासा हूँ। अजीब बात है, ये वो हस्ती है जो दुनिया की खालिक व मालिक है। ये वो हस्ती है जिसके दम से ये दुनिया रवा है। ये वो हस्ती है जिसने इस कुल कायनात को बनाया। ये वो हस्ती है जो इख्तियारे कुल है। ये वो हस्ती है जिसने सामरी औरत को जिंदगी के पानी की जो है वो दावत दी। ये वो हस्ती है जिसने पानी को मैं बनाया। ये वो हस्ती है जिसने यरूशलेम में खड़े होकर सरे आम सबको दावते आम दी कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। अगर कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, उसमें से आबे हयात के चश्मे जारी हो जाएंगे। आज वही हस्ती मेरी और आपकी खातिर सलीब पर तड़पते हुए इस बात का इजहार कर रही है कि मैं प्यासा हूँ। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि मसीह ने मेरी और आपकी खातिर अपने जलाल को, अपने इख्तियार को और अपने उन तमाम तर चीजों को जो वो रखने के बावजूद भी उन्होंने मेरी और आपकी खातिर जलाल को भी छोड़ा। और आज तड़पते हुए खुदावन यीशु मसीह अपनी प्यास का इजहार कर रहे हैं, वो भी उन सिपाहियों के सामने जो उन्हें जो है इस प्यास के इजहार के बाद सिरके और मैं की पेशकश करते हैं। अब सिरके और मैं की वजाहत कुछ यूं की जा सकती है कि सिरका जो है वो उस दौर का आम मशरूब था जो रोमी सिपाहियों की रसद में आम तौर पर था और उन्हें आराम से हासिल होता था। और ये एक आम मशरूब था और ये आसानी से जो है वो लोगों को मिलता था। और खसूसन जब जो लोग जिनको सलीब दी जाती थी उनकी दर्द में कमी वाक़या करने के लिए उन्हें सिरका पिलाया जाता था। और जब खुदावन यीशु मसीह ने सिपाहियों के सामने
اپنی پیاس کا اظہار کیا تو سپاہیوں نے انہیں سرکہ پیش کیا، لیکن مسیح نے اس سرکے کو پینے سے منع کر دیا کیونکہ یسوع مسیح باپ کی پوری مرضی کو پورا کرنا چاہتے تھے اور وہ اس درد کو پورے طور سے سہنا چاہتے تھے جسے وہ سہنے کے لیے ہماری خاطر اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ جو 5واں کلمہ ہے، میں پیاسا ہوں، یہ کلمہ پاک نوشتوں کی تکمیل ہے۔ اس کلمے سے پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جس کا ذکر زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں کیا گیا ہے، جہاں پر زبور نویس کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن دیا اور میری پیاس بجھانے کو مجھے سرکہ دیا۔ تو اس کلمے کے ذریعے سے پاک نوشتوں کی تکمیل ہوتی ہے اور خداوند یسوع مسیح جبکہ آج جان کنی کی حالت میں ہے اور مصلوبیت کی حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح کو پاک نوشتے یاد ہے اور انہیں یہ بات یاد ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور آج یہ جو صلیب کے دکھ میں سہ رہا ہوں، صلیب پر جب کہ میں لٹکایا گیا ہوں، وہ میرے باپ کا وہ الہی مقصد اور منصوبہ تھا جس کے تحت باپ نے مجھے انسان بنا کر گو کہ خداوند یسوع مسیح رضا کرانہ طور پر اس دنیا میں آئے، لیکن یہ خدا باپ کا منصوبہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو جب خداوند یسوع مسیح پچھلے جو حوالہ جات ہیں یا جو پیشن گویاں ہیں ان کو ریپیٹ کرتے ہیں ان کلمات میں، تو ان کی یہ یاد دہانی کی بات ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے لکھ دیا گیا تھا، وہ پہلے کہہ دیا گیا تھا اور وہ یقیناً خدا باپ کی کامل مرضی کے مطابق ہی ہے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح کو دکھ سہنے کے لیے تقویت دیتی رہی اور ان کے ایمان کو بڑھاتی رہی اور انہیں اس تمام تر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے یہ باتیں ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتی رہیں کہ میں جو کچھ بھی اذیت سہ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ یقیناً خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ گو کہ خداوند یسوع مسیح ایک ہی وقت میں انسان اور کامل خدا بھی ہیں، لیکن تو بھی اگر ہم زبور 22:15 کے مطابق زبور نویس اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا موازنہ کریں تو زبور 22:15 میں لکھا ہوا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہوئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی، تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا۔ یہ زبور نویس کا رویہ تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا رویہ جو ابھی صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، اگر ہم خداوند یسوع مسیح اور داؤد کی زندگی کا موازنہ کریں تو اگرچہ داؤد نے بھی زمینی زندگی میں بہت سارے دکھوں کو سہا، لیکن داؤد کی زندگی کے دکھوں کا معیار وہ نہیں تھا جو مسیح یسوع کے دکھوں کا معیار تھا، لیکن تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ داؤد نے خدا سے پھر بھی ایک وقت آیا کہ گلہ کیا کہ تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، لیکن یسوع مسیح نے اگرچہ اپنی پیاس کا اظہار کیا لیکن اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی شکایت یا گلہ ہمیں خداوند کے منہ سے نکلتا ہوا نہیں دکھتا۔ پھر ہم آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے میں پیاسا ہوں، 5واں کلمہ مسیح کی بشریت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے، کیونکہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس بات کو عکس کر سکتے ہیں کہ مسیح یسوع کی شخصیت 2 فطرتوں کا مجموعہ تھا، یعنی وہ الہی بھی ہیں اور وہ بشری بھی ہیں، یعنی وہ خدا بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ خدا بھی ہیں اور وہ انسان بھی ہیں۔ تو بائبل مقدس کے کچھ حوالہ جات مسیح کی الوہیت پر روشنی ڈالتے ہیں اور دیگر جو حوالہ جات ہیں وہ مسیح کی انسانیت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ تو جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں تو مسیح یسوع کا جسمانی پیاس کا اظہار مسیح کی انسانیت پر مہر ہے۔ یوحنا کی انجیل جو ہے وہ اسکالرز کے مطابق 1 صدی کے آخر میں لکھی گئی اور 1 صدی
کل کی آخر کا وقت وہ دور تھا جس میں اگرچہ مسیحیت جڑ پکڑ رہی تھی، لیکن جو مسیحیت جڑ پکڑ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا میں کچھ بدعات بھی زور مار رہی تھی، جیسے ناستکی اور دوکیت کی بدعات۔ ان بدعات کے مطابق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح انسان نہیں تھے، یعنی کہ یہ بدعات جو ہے مسیح یسوع کے تجسم کا انکار کرتی تھیں، اور مسیح یسوع کے انسان ہونے پر جو ہے وہ الزام تھا اور مسیح یسوع کے انسان ہونے سے انکار کیا جاتا تھا۔ تو اسکالرز کا کہنا ہے کہ جب یوحنا رسول نے اس انجیل کو تحریر کیا تو یہ کلمہ ان لوگوں کے منہ پر جواب تھا جو خداوند یسوع مسیح کے تجسم کا انکار کرتے تھے، کیونکہ پیاس جو ہے، پیاس لگنے کا تعلق انسان کے جسم سے اور انسانیت سے ہے۔ تو جب یوحنا رسول جو ہے وہ اس کلمے کو مندرج کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح واقع ہی انسان تھے یا انسان ہے، اور انسانیت میں، جسم میں ہی، بشریت میں ہی خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے ان تمام تر دکھوں کو سہا جن کا باپ نے جو ہے وہ منصوبہ بنا کر انہیں اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اور مسیح یسوع کا اس بات کا اعلان کرنا کہ میں پیاسا ہوں، اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پاک نوشتوں کو اہمیت دی۔ اس سے پہلے کے جو حوالہ جات ہیں یا جو کلمات ہیں جس کا مسیح نے ذکر کیا، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ وہ کلمات بھی پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی۔ تو مسیح نے ہمیشہ اپنی زندگی میں، اگر ان کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے، بچپن سے لے کر جو ہے وہ اب جوانی تک بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیشہ باپ کی مرضی کو اہمیت دی، اور یہ یاد رکھا کہ جو باپ نے میرے لیے کہا تھا وہی نقطہ اور سوچا وہ تمام تر باتیں میری زندگی میں پوری طور پر پوری ہوں گی۔ اور آخر میں ہم یہ سیکھتے ہیں اس حوالے سے، ایک روحانی اطلاق یہ نکالا جاتا ہے کہ اگرچہ مسیح یسوع کے ان الفاظوں کا تعلق مسیح کے جسم سے تھا کہ میں پیاسا ہوں، لیکن یہ پیاس جو ہے وہ سہنے کا سبب کیا تھا؟ مسیح کا اس مصلوبیت کے وقت میں جسمانی پیاس سہنے کا سبب خداوند یسوع مسیح کی روحانی پیاس تھی۔ یہ وہ روحانی پیاس تھی، روحوں کی تڑپ، روحوں کو بچانے اور روحوں کو نجات دینے کی تڑپ ہی خداوند یسوع مسیح کو آسمان سے زمین پر لے آئی، اور خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں وقت گزارا۔ اور یہ صرف صلیب پر ہی مسیح نے دکھ نہیں سہے، اس سے بیشتر بھی خداوند یسوع مسیح ذہنی طور پر اور دیگر طور پر جو ہے وہ دکھ سہتے رہے، اور آج یسوع مسیح جو ہے وہ ان دکھوں کے اختتام کرتے ہوئے اس روحانی پیاس کا بھی اظہار کرتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی ہم لوگوں کے تعلق سے تھی، کیونکہ ہمیں بچانے کے ہی لیے خداوند یسوع مسیح جلال کے تخت کو اس دنیا میں چھوڑ کر آئے۔ مسیح نے اپنے اختیار کو چھوڑا، اپنے رتبے کو چھوڑا، وہ جو خدا تھا اس نے اپنے رتبے کو چھوڑ کر حلیم بنا، انسان بنا، اور آج اتنے سارے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو کرنے کا مسیح کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے مسیح کی روحانی پیاس تھی، انسانوں کو بچانے کی، جو روحانی بیمار تھے ان کو روحانی شفا دینے کی پیاس ہی کے سبب سے آج خداوند یسوع مسیح صلیب پر تڑپ رہے ہیں اور پیاسے ہیں۔ اگر ہم نے پیاس کی اہمیت کو جاننا ہو تو کوئی اس ہرنی سے جا کر پوچھے جس کا ذکر زبور 42 اس کی پہلی 2 آیات میں ہے، جیسے کہ زبور نویس کہتے ہیں کہ میری روح ہرنی کے نالوں کی طرح، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو تڑپتی ہے، اس کی پیاسی ہے، ویسے ہی میری روح اے خداوند
تیری پیاسی ہے۔ تو ہمارا رول ماڈل خداوند یسوع مسیح ہے، اس نے ہمیں جو ہے وہ ایک نقش قدم دیا ہے۔ تو جس طریقے سے مسیح یسوع کو روحانی پیاس تھی اپنے لوگوں کو بچانے کی، اس دنیا کو بچانے کی، گناہ سے نکالنے کی، تو جب ہم یسوع مسیح کے حواری اور اس کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آج مجھے اور آپ کو بھی روحوں کی پیاس اور تڑپ رکھنی ہے، جیسے کہ پولس رسول بھی کہتے ہیں کہ مجھے درد ذہ سے لگتے ہیں، انہیں بھی روحوں کی تڑپ تھی۔ تو ہمیں بھی روحوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ سہنا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے آج صلیب کا دکھ سہا اور یہ جسمانی پیاس سہی اور دیگر دکھ سہے، اور بدن میں، جسم میں، روحانی اعتبار سے اور ذہنی اعتبار سے دکھ سہ کر خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو نجات کی راہ پر لے کر آئے، اور آج ہمارے ہونٹوں پر نجات کی راگنی ہے۔ تو چاہیے کہ ہم بھی مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طریقے سے روحوں کی پیاس رکھیں، تاکہ ہم بھی بہتوں کو خداوند کے پاس لے کر آنے والے ہو سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔